बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर, और जो सदारती रेफरेंस था उस पर समाअत हुई है। आज शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और सारी की सारी अपोजिशन क़यादत आज पहुंची हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में आज ये क़यादत पहुंची तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये लोग अदालतों को प्रेशराइज़ करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ना इनको कोई प्रेशराइज़ कर सकता है और ना ये आइन और कानून से हट सकते हैं। ऐसी समाअत और ऐसी आज क्लास लगाई है सुप्रीम कोर्ट बार के वकील की, और अदालत में उनके पास बात करने को थी नहीं, हार्स ट्रेडिंग की तरफ वो नहीं जाते थे। और अटॉर्नी जनरल साहब ने जब छांगा मांगा का चर्चा किया शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी केस, बिलावल जरदारी की मां का और शहबाज शरीफ के भाई के ख़िलाफ़ केस, और इन लोगों के अंदर शर्म है ना हया, एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। हमारे जो टीम मेंबर हैं ताहिर नज़ीर एडवोकेट साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। लम्हा बलम्हा वो हमें आगाह करते रहे और हम अपने जो दोस्तों को ट्विटर के ज़रिए भी आगाह करते रहे, और अब हम उसके ऊपर जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आज की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो साथ शामिल थे। एक तो सदारती रेफरेंस आज दायर किया गया था। सदारती रेफरेंस पर तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि लार्जर बेंच हम तश्कील देते हैं, और आज ही नोटिस जारी कर दिए हैं जो सियासी जमातों को, और अदालत ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को आज नोटिस कर दिए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि आप सदारती रेफरेंस की कापियाँ इनको दे दें ताकि इनके वकला तैयारी कर लें। कल और परसों छुट्टी है और OIC की वजह से और मसरूफियत है पार्लियामेंट के नुमाइंदों की या पार्लियामेंट की जो क़यादत है अपोजिशन की, इस वजह से 24 मार्च को हम इसके ऊपर समाअत करेंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि हम एक ही दिन में यह समाअत मुकम्मल करें ताकि जो कार्रवाई है उससे पहले पहले ये मामला वाइंड अप हो जाए, और हमारी जो राय है या जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में 186 में ये रेफरेंस फाइल किया गया है, हम उस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो अदालत ने कहा कि हमारा मकसद ये है कि सियासी जमातों में हम सालिस का किरदार अदा करें। इस वक्त की मसलहत है, हम किसी मसलहत के तहत इस सारे मामले में बड़े हैं। हमें पता है कि हालात उस तरफ न चले जाएं कि जहां रियासत को नुकसान पहुंचे, मुल्क को नुकसान पहुंचे। हम किसी मसलहत की वजह से इस मामले में हम पड़े हैं, और हम सालिस का किरदार अदा करेंगे। जो आइन और कानून है उसके मुताबिक होगा। तो रेफरेंस की हद तक तो 24 मार्च को अदालत ने कहा कि उसके ऊपर हम समाअत शुरू करेंगे। दूसरी तरफ थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त सिर्फ इस हद तक थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि 10 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। फिर फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया कि ये वहाँ से गुजर के आएंगे तभी पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, डी चौक क्रॉस करके आएंगे तभी ये पार्लियामेंट में पहुंचे थे। वो सारी सियासी बातों का भी तस्करा था, और साथ अपोजिशन की तरफ से भी कहा गया था कि हम भी लोगों को लेकर आएंगे। मुख्तलिफ चीज़ें थी, और साथ मामला आ गया सिंध हाउस पर जो धावा बोला गया या एहतजाज किया गया उसका मामला था। तो ये 2 चीज़ें थी जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने अदालत के सामने सारी चीज़ें रखनी थी। जब आज अदालत में समाअत शुरू हुई तो मंसूर आवान साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं। जो एहसन भून साहब हैं जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो भी अदालत में मौजूद थे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबर हैं और सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी अदालत में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शहबाज गिल, और ये सारे लोग भी अदालत में मौजूद थे। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो पहला मामला, अच्छा अपोजिशन आज क्यों गई थी सुप्रीम कोर्ट? अपोजिशन इस वजह से गई थी कि जो 14 रोज़ का इजलास बुलाया गया है, जो 14 रोज़ के अंदर इजलास होना था जो नहीं हो सका, और 25 मार्च को जो इजलास बुलाया गया है और स्पीकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने वज़ीर आज़म की बात मान रहा है या अपने पार्टी हेड की बात मान रहा है, इस वजह से ये एतराज़ लेकर और ये गिला लेकर गए थे। और आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो मंसूर आवान साहब ने आज ये बात ही नहीं की कि वहाँ पर कोई बदअमनी का ख़तरा है या वहाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, वो डायरेक्ट स्पीकर पर आ गए। यहाँ से माहौल, जैसे ही केस पर समाअत शुरू हुई जो पारा था कमरा अदालत का वो हाई हो गया। मंसूर अवान साहब ने कहा कि अदालत ने गुज़श्ता हुक्म पर कहा था कि सिंध हाउस पर हमले के अलावा कोई वाक़या नहीं हुआ। दौरान समाअत मंसूर अवान ने कहा
کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اسپیکر کا یہ بڑا اہم ہے، آپ اس کو بھی سنیں۔ اسپیکر کا معاملہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے 25 مارچ کو اجلاس طلب کرنے کا کہا ہے۔ آئین کی دفعہ 95 کے تحت 14 روز میں اسمبلی کا اجلاس بلانا لازمی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے عدالت سے کہا کہ کسی ایونٹ کی وجہ سے کوئی ووٹ ڈالنے سے محروم نہ ہو، ووٹ ڈالنا ارکان کا آئینی حق ہے، اور آپ ادھر آ جائیں، ہم صرف اس وجہ سے یہ کیس سن رہے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی تصادم ہوتا ہے تو کوئی ووٹ ڈالنے سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سب کا بنیادی حق ہے۔ ہم اس معاملے سے آپ سے اسسٹنس چاہتے ہیں، آپ کدھر چلے گئے ہیں اسپیکر کی طرف، اور آپ جو 25 مارچ کا ہمارے سامنے تو ایسا کوئی میٹر نہیں ہے۔ وکیل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پھر کہا کہ رولز کے مطابق 25 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، تحریک عدم اعتماد پر فیصلے تک اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی نہیں ہو سکتا، رول 37 کی خلاف ورزی صرف بے ضابطگی نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا یہ تمام اسمبلی کی اندرونی کارروائی ہے، یہ اسپیکر کا اختیار ہے، اسپیکر جو اسمبلی رولز ہیں یہ ان میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ بہتر ہے اسمبلی کی جنگ آپ اسمبلی کے اندر لڑیں، آپ اسپیکر کو جا کے درخواست دیں، آپ اسپیکر کے سامنے اپنا موقف رکھیں، آپ عدالت میں شروع ہو گئے ہیں۔ عدالت کبھی بھی پارلیمانی جو پروسیس ہے یا پروسیجر ہے اس کو نہیں چھیڑے گی، عدالت کبھی اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیا کسی کا کوئی حقوق متاثر تو نہیں ہوا، ہم نے صرف اس حد تک دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سیاسی عمل میں مداخلت ہم نہیں کریں گے، سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ عدالت ابھی تک اسمبلی کارروائی میں مداخلت پر قائل نہیں ہوئی، عدالت صرف چاہتی ہے کہ کسی کے ووٹ کا حق متاثر نہ ہو۔ یہ تمام نکات اسپیکر کے سامنے اٹھائے جا سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اسپیکر کے سامنے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک صاحب نے ساتھ ایڈ کیا، انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا نوٹس انہوں نے عدالت میں پیش کیا اور کہا کہ اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کر کے آئین شکنی کی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جن پر آئین کا آرٹیکل 6 لگا ہے پہلے ان پر اور کہتے ہیں جی کہ ان پر جو اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو عدالت نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ میٹر نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کن وجوہات کی بنیاد پر 25 مارچ کی انہوں نے تاریخ مقرر کی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے حوالہ دیا اور یہ آرٹیکل 254 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں تو یہاں یہ بات فاروق اچنائک صاحب یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ فیلئر ٹو کمپلائی ود ریکوائرمنٹ ایز ٹو ٹائم ڈز ناٹ رینڈر این ایکٹ انویلڈ۔ اٹارنی جنرل صاحب نے 254 پڑھ کے سنایا اور کہا کہ وین اینی ایکٹ اور تھنگ از ریکوائرڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن ٹو بی ڈن ود ان اے پرٹیکولر پیریڈ اینڈ اٹ از ناٹ ڈن ود ان دیٹ پیریڈ دا ڈوئنگ آف دی ایکٹ or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا آئین کا آرٹیکل 254 کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹائم مختص بھی ہو، ان کی بات مان بھی لیں اور اس میں نہیں ہوتا تو اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ وہ کام کو غیر قانونی ہو گیا ہے۔ آرٹیکل 254 اسی لیے تو ہے، یہ پھر عدالت میں آ جاتے ہیں اور عدالت کا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو تو ہم نے دیکھنا ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ ہم جو عدالتی 184(3) کے تحت جو اسپیکر کی وجوہات ہیں ہم اس کو نہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور نہ ان پر بات کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ فاروق اچنائک صاحب بات کر رہے ہیں آرٹیکل 6 کی، تو آرٹیکل 6 باقی کیسوں میں بھی لگا ہے، پہلے ان پر عمل کروا لیں پھر اس پر آئیے گا۔ آگے آ گیا جسٹس منیب اختر صاحب نے جو آج سخت الفاظ استعمال کیے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 17 سیاسی جماعتیں بنانے کے حوالے سے ہے، اس آرٹیکل کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 95 کے تحت ووٹ کا حق سیاسی جماعت کا ہوتا ہے جس کے تحت رکن کے انفرادی ووٹ کی حیثیت نہیں ہے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کیس میں عدالت ایسی آبزرویشن دے چکی ہے، سیاسی جماعت میں شمولیت کے بعد اجتماعی حق تصور کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بار چاہتی ہے کہ ارکان جس کو چاہے ووٹ ڈالے، بار اگر زیادہ تفصیلات میں گئی، بار اگر زیادہ گہرائی میں گئی تو جسٹس منیب اختر کی آبزرویشن رکاوٹ بن جائیں گی۔ سوال یہی ہے کہ ذاتی چوائس پارٹی موقف سے مختلف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یہ پورا صدارتی ریفرنس کا بھی کرکس جسٹس منیب اختر صاحب نے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے اور عمرتا بندیال صاحب نے، اور اس درخواست کا بھی انہوں نے کہا کہ کوئی ذاتی چوائس نہیں ہوتی، یہ اجتماعی، تبھی تو سیاسی جماعتیں ہیں، تبھی تو سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ وکیل نے کہا سپریم کورٹ بار کے کہ آئین کی کس شخص کے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا
کہ جی بتائیں، وکیل نے کہا کہ تمام ارکان اسمبلی کو آزادانہ طور پر ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا آئین کی کس شق کے تحت رکن اسمبلی آزادی سے ووٹ ڈال سکتا ہے؟ اس پر وکیل بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ آرٹیکل 91 کے تحت ارکان اسپیکر اور دیگر عہدیداروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ بار کا کیس آئین کی کس شق کے تحت ہے، یہ تو بتا دیں، آپ نے کس قانون کی کس آئین کی دفعہ آرٹیکل کے تحت آپ کا جو کیس ہے وہ کس دفعہ کے تحت ہے، کس آئین کے آرٹیکل کے تحت ہے، یہ تو بتا دیں۔ جس پر وکیل نے آرٹیکل 66 کا حوالہ دیا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 66 کے تحت ووٹ کا حق کیسے مل گیا؟ یہ آرٹیکل تو پارلیمانی کارروائی کو تحفظ دیتا ہے۔ آرٹیکل 63A کے تحت تو رکن کے ووٹ کا کیس عدالت آ سکتا ہے۔ جسٹس عمر عطا مندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ووٹ کا حق کسی رکن کا ایبسلیوٹ قطعی نہیں ہوتا۔ آپ تو بار کے وکیل ہیں، آپ کے اس عمل سے کیا تعلق؟ بار ایسوسی ایشن تو عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ کیا ان کی وکالت کرنے بیٹھ گئے ہیں؟ وکیل بار نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد بھی عوامی اہمیت کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ تحریک عدم اعتماد سے بار ایسوسی ایشن کو کیا مسئلہ ہے؟ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اب یہ چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بار بار پوچھ رہے ہیں سندھ ہاؤس میں کیا ہوا؟ یہاں جو ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ ہے اس کی طرف بار کونسل کا وکیل نہیں آتا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بار بار پوچھ رہے ہیں سندھ ہاؤس میں کیا ہوا؟ عدالت نے صرف آئین پر عمل کروانا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے وکیل تیاری سے نہیں ہے، بار کو سندھ ہاؤس پر بات کرتے ہوئے خوف کیوں آتا ہے؟ یہ سب سے اہم بات۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ بات جب یہ ہوگی کہ بھئی ان کو 40 کو مسئلہ کیا تھا، وہ احتجاج کر کیوں رہے تھے؟ جی وہ لوٹے لے کر گئے تھے۔ جی لوٹے کیوں لے کر گئے؟ وہ سندھ ہاؤس میں انہوں نے جو منحرف ارکان ہیں ان کو رکھا ہوا ہے، تو عدالت پوچھے گی تو صحیح بے سندھ ہاؤس اس مقصد کے لیے استعمال ہونا تھا کیا فیصلہ آباد سے اور کہیں سے MNA کو اٹھا کے وہاں آپ جگہ دے دیں اور ان کو کمرے دے دیں؟ اس طرف وہ نہیں آئے اور اس طرف سے بچنا چاہتے تھے، اور بار بار عدالت نے کہا کہ آپ سندھ ہاؤس کی طرف آنا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ بار کو عدم اعتماد کے حوالے سے کیا تحفظات ہیں۔ بار کے وکیل کو سن چکے ہیں، اب ہم IG اسلام آباد کو سنیں گے۔ IG صاحب کیا دفعہ 144 لگ گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی دفعہ 144 نافذ ہے، ریڈ زون کے اطراف تک دفعہ 144 کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا رپورٹ کے مطابق 5:42 پر جو 35 سے 40 مظاہرین سندھ ہاؤس پہنچے تھے۔ IG نے بتایا کہ مظاہرین جتھے کی صورت میں نہیں آئے تھے، 2 اراکین اسمبلی سمیت 15 افراد کو ہم نے گرفتار کیا تھا۔ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کی طاقت پارلیمنٹ میں ظاہر کریں اور جو پارلیمنٹ کے باہر نہ کریں، اور ان کا حق ہے احتجاج کا، وہ کسی اور جگہ کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی جماعتیں بتائیں وہ کیا چاہتی ہیں، پولیس کسی رکن اسمبلی پر کیسے ہاتھ اٹھائے؟ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ رکن اسمبلی قانون توڑے گا تو پولیس کیسے ایکشن لے؟ عدالت نے سیاسی قیادت کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ جمہوریت چلتی رہے، حساس وقت میں مصلحت کے لیے کیس سن رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سندھ ہاؤس پر حملے کا کسی صورت ہم دفاع نہیں کریں گے، وزیر اعظم کو بھی عدالت کی تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پرتشدد مظاہرے کسی صورت برداشت نہیں ہوں گے۔ FIR درج ہو چکی ہے، جس کو شکایت ہے وہ متعلقہ فورم سے رجوع کرے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سندھ ہاؤس جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کی وکالت نہیں کروں گا، اپنے عہدے کے تقدس کا ہمیشہ خیال رکھے، اور OIC کانفرنس کی وجہ سے ریڈ زون حساس ترین علاقہ ہے۔ IG اسلام آباد نے آگاہ کیا کہ جمعیت علماء اسلام فے نے بھی سندھ ہاؤس جانے کی کوشش کی تو انہیں بلوچستان ہاؤس کے قریب روک لیا گیا۔ سندھ ہاؤس واقعے پر ہم شرمندہ ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ ہاؤس واقعہ پولیس کی اتنی ناکامی نظر نہیں آتی، اصل چیز اراکین اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کا ہے۔ ڈی چوک پر ماضی قریب میں بھی بہت کچھ ہوا تھا جس کے اثرات سامنے آئے۔ ہفتے کو کیس سننے کا مقصد سب کو آئین کے مطابق کام کرنے کا کہنا تھا، دیکھیں گے سندھ ہاؤس حملے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پولیس اور متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کر دیے ہیں، عوام کو سندھ اسمبلی اجلاس کے موقع پر ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جو بار ہے، بار کی استدعا ہے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ آرٹیکل 254 کو شاید غلط انداز میں لیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت پارلیمانی کارروائی پر بات نہیں کر رہی، ورنہ میں تاخیر کی وجہ بھی بتا دیتا۔ بار نے تمام اداروں کو قانون کے مطابق اقدامات کی استدعا کی ہے۔ بار کی دوسری استدعا امن و امان اور جلسہ جلوس کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم سے گفتگو کے بعد عدالت میں کچھ باتوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔
اٹارنی جنرل نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کے موقع پر کوئی جتھا اسمبلی کے باہر نہیں ہوگا، کسی رکن اسمبلی کو ہجوم کے ذریعے نہیں روکا جائے گا۔ کئی سیاسی جماعتوں نے بیانات دیے ہیں، پولیس اور متعلقہ اداروں کو احکامات جاری کر رہے ہیں، عوام کو اسمبلی اجلاس کے موقع پر ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو معاملہ رہ گیا ہارس ٹریڈنگ کا، یہ اس پر 1991 کا بھی بے نظیر بھٹو کا کیس ہے۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف جب عدم اعتماد لائے تو بے نظیر بھٹو نے زبردستی لوگوں کو وہاں سے چھانگا مانگا سے لانے کی کوشش کی تھی، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا۔ تو یہ جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ کوئی چھانگا مانگا جیسی کوئی علاقہ تھا جہاں پر یہ ایشو ہوا تھا، تو اس پر پھر یہ شہباز شریف اور بلاول زرداری دانت نکال رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان تو دوران سماعت جب ان کو پتہ تھا کہ آئی جی اسلام آباد نے سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ ان کے اپنے کیا کرتوت ہیں اور کیسے یہ جتھے لے کر جو ممبر بھی نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کا کیا کام پارلیمنٹ لاجز میں، تو وہ پہلے ہی کمرہ عدالت سے چلے گئے تھے، اور شہباز شریف اور بلاول زرداری جب اختتام ہوا وہ تب گئے، اور یہ عدالت میں آئے تھے کہ آج ان کو کوئی بڑا ریلیف مل جائے گا، اسپیکر کو فارغ کر دیا جائے گا، اٹارنی جنرل صاحب کوئی بات نہیں کر پائیں گے، بار کے وکیل کے پاس کوئی بات نہیں تھی کرنے کو، ان کو لگا تھا کہ عدالت ان کو بڑا پروٹوکول دے گی اور ان کا کوئی اثر پڑے گا، پھر ان کو یہ لگا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب عدالت کا آئینی موڈ دیکھا تو مولانا فضل الرحمان تو چلے گئے، اور باقی بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو قیادت تھی وہ جاتی رہی۔ اب یہ درخواست اس پر بھی سماعت 24 مارچ تک ملتوی کی ہے، صدارتی ریفرنس پر بھی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا جو منحرف رکن ہے اس کی اپنی آزادی ہے ذاتی کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے، یا سیاسی جماعت کی آزادی ہے، اور پھر اگر یہ آزادی تھی تو پھر 63A لایا کیوں گیا؟ یہ ایک اہم سوال آج عدالت میں ڈسکس ہوتا رہا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے اپنا جو آبزرویشن ہے وہ دے دی ہے، اور آگے جو باقی ججز ہوں گے الٹیمیٹلی یہ معاملہ بڑی خوبصورتی کی طرف جا رہا ہے، اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کی سماعت کے بعد جو منحرف ارکان ہیں ان کی واپسی کا مزید سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔